वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे रोशनियों के शहर कराची में खौफ और दहशत का राज है। दिन हो या रात हो, घर हो या बाहर, शहर कायद के बासी कहीं भी महफूज नहीं। जराइम पेशा अनासिर जब और जहां चाहें वारदातें करते हैं। लुटेरे इस कदर बेखौफ हैं कि वारदात करते हुए शिकार के बाल संवारते हैं, उन्हें चश्मा पहनाते हैं, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे कुछ भी करने से कासिर हैं। कुरंगी कॉजवे पर मुनज़्ज़म लूट मार, डाकू नाके लगाकर घंटों शहरियों को लूटते रहे, लेकिन कोई कानून नाफिज करने वाले नजर नहीं आए। ऐनी शाहिदीन कहते हैं चंद डाकुओं ने 100 से ज्यादा शहरियों को यरगमाल बनाकर तसल्ली से लूटा। 15 पर कॉल करते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। 7-8 लोग थे भाई, अभी कोई नहीं आ रहा था। जो आ गए वो फंस गए, जो उधर से बेचारे भाग गए, उधर आ रहा लोगों को लूटा है भाई। 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। मैंने इस फोन से 15 पे कॉल की है, 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। डाकू तसल्ली से लूट रहे थे और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आपको पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। क्लाशन भी थी और पिस्टल भी थे। पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई मुतासर नहीं, क्योंकि गाड़ियां लुट रही थी। मैंने खुद देखा, मैं खुद लूटा हूँ। और कराची के इलाके कुरंगी कॉजवे पर पुलिस और रेंजर्स की चौकियां गैर फाल होने के बायस दिन रात वारदातें होने लगी हैं और लूट मार की वारदातों में इजाफा हो गया है। पुलिस की चौकी को नशे के आदी अफराद ने अपना ठिकाना बना लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अफजल खान से। जी देखिए, मैं इस वक्त कोरंगी कॉजवे पर मौजूद हूँ, जहाँ पर रात हो या दिन लूट मार की वारदातें होती हैं। गुज़िश्ता शब भी यहाँ पर लूट मार की वारदातों के दौरान कई शहरियों को लूट लिया गया था और पुलिस का दावा था कि उन्होंने यहाँ पर पहुंचकर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन सूरत हाल ये है कि कोरंगी कॉजवे पर दोनों जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों की चौकियाँ हैं। एक तरफ पुलिस की चौकी है, दूसरी तरफ रेंजर्स की चौकी है, लेकिन ये चौकियाँ मुकम्मल तौर पर खाली हैं, गैर फाल हैं। मैं इस वक्त आपको पुलिस की जो चौकी है वो उसके मनाजिर दिखा रहा हूँ। नशई अफराद ने इस जगह को अपना ठिकाना बना लिया है। सब कुछ होता है, नहीं होती तो सिर्फ पुलिस यहाँ मौजूद नहीं होती। शहरियों से भी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि दिन के औकात में भी यहाँ पर मुसल्लह मुल्जिमान शहरियों से लूट मार कर चुके हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से अब तक किसी भी वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट नहीं। जी। और कराची में लूट मार और कत्ल के खिलाफ जमात इस्लामी आज 50 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में लाकानूनियत के जिम्मेदार पुलिस, रेंजर्स और सिंध हुकूमत है। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि वज़रा का ज़्यादातर वक्त लाहौर और इस्लामाबाद में गुजरता है। हुकूमत सिंध बराह रास्त इस बात की जिम्मेदार है और पुलिस जो सिंध हुकूमत की वज़रा और इन सब की कारकर्दगी ज्यादातर वक्त इनका लाहौर में गुजर रहा है, ज्यादातर वक्त इनका इस्लामाबाद में गुजर रहा है। तो वजारत दाखिला कई बरसों से मौजूद ही नहीं है, मुराद अली शाह साहब के पास है इस मकसूबे के अंदर। तो पुलिस की मर्जी के बगैर क्या, थानों की मर्जी के बगैर क्या मुनशियात का काम हो सकता है, स्ट्रीट क्राइम का काम हो सकता है? पुलिस की डेफिशिएंसी है, मुख्तलिफ थानों की डेफिशिएंसी है इस वक्त, लेकिन कोई उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो पुलिस मौजूद है वो अपना रोल अदा नहीं कर रही। रेंजर्स को अपना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करना चाहिए। हम तो आज एहतजाज कर रहे हैं और 50 से ज़ायद मुकामात पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर भी ये काम होगा और 2 तलवार के ऊपर इंशाअल्लाह मैं खुद भी उस एहतजाज के अंदर शरीक हूँगा। तो सियासी मंजरनामे से आपको खबर देंगे। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो से भी खुफिया मुलाकात हुई है। अपोजिशन रहनुमाओं ने अदम एतमाद के लिए नाराज PTI रहनुमा से मदद मांगी। शहबाज और जहांगीर तरीन का राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। बिलावल से 2 रोज कबल होने वाली मुलाकात में जहांगीर तरीन ने सोचने के लिए वक्त मांगा। सीनियर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मुलाकात की तरदीद या तस्दीक से इनकार। कहा शहबाज शरीफ रोजाना 2-3 मुलाकातें करते हैं, लेकिन हर बात मुझे नहीं बताते। राब्ते सबके साथ है क्योंकि हदफ एक ही है। सियासी लोग हैं, हम हर एक से राब्ता रखते हैं। वजीर आज़म इमरान खान को हटाने के लिए अपोजिशन की सर तोड़ कोशिशें जारी। शहबाज शरीफ के बाद जहांगीर तरीन से बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मुलाकात का इंकशाफ। ज़राए का कहना है जहांगीर खान तरीन से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 दिन पहले लाहौर में मुलाकात की। जहांगीर तरीन ने तहरीक अदम एतमाद पर ताहाल आमादगी जाहिर नहीं की, बल्कि मामले पर गौर के लिए अगले हफ्ते तक का वक्त मांग लिया।
اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی بھی جہانگیر ترین سے خفیہ ملاقات سامنے آئی تھی۔ اپوزیشن لیڈر نے ناراض پی ٹی آئی رہنما سے تحریک عدم اعتماد پر تعاون مانگا تھا، لیکن نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ تصدیق یا تردید سے انکاری ہیں۔ ترین سے بھی رابطہ ہوا ہے، شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے؟ میں یہ کہوں کہ رابطہ نہیں ہوا تو یہ بھی بات نقصان میں ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ رابطہ ہوا ہے تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے، تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ جواب دینے سے گریز کی۔ شہباز شریف صاحب تو روزانہ ہی 2-3 ملاقاتیں کرتے ہیں، اب ساری باتیں تو مجھے نہیں بتاتے ہوں۔ شہباز شریف نے جہانگیر ترین کو تحریک عدم اعتماد کے بعد ساتھ چلنے کی پیشکش کی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ بھی سیاسی روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف سے کئی گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات سے متعلق ترین گروپ بھی محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس بارے میں اقرار یا انکار سے گریزاں ہے۔ اور شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کا اعلان صرف نئی ڈیل کا ایک طریقہ ہے۔ پی ٹی آئی اراکین اور اتحادی مل کر انہیں شکست اور احتساب سے بچنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ کسی کو این آر او نہیں ملے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد کا اعلان صرف اور صرف نئی ڈیل کا ایک طریقہ کار ہے۔ پی ٹی آئی اراکین اور اتحادی مل کر انہیں شکست اور احتساب سے بچنے کی کوشش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعظم واضح کر چکے ہیں کہ کسی کو بھی این آر او نہیں ملے گا۔ جعلی خبریں چلانے والے ہوشیار پکڑے گئے تو قید بھی ہوگی اور جرمانہ بھی۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے حکومت کا پیکا ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ، آئندہ ہفتے آرڈیننس جاری کیا جائے گا۔ جعلی خبر دینے پر قید کی سزا 5 سال 10 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن ایکٹ اور پیکا قانون میں ترامیم کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری یہ کہتی ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں ترامیم آئندہ انتخابات میں دھاندلی کا نیا منصوبہ ہے۔ حکومت کو نااہلی اور ناکامی واضح نظر آ رہی ہے، اس لیے قانون تبدیل کیا جا رہا ہے۔ حکومت کو غیر قانونی اقدامات سے انتخابات چوری کرنے نہیں دیں گے۔ پیکا قانون کے تحت عام لوگوں کی آواز کو دبانا غیر جمہوری عمل ہے۔ حکومت شہری کی آواز دبانے کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہے جو کہ آمریت میں بھی کبھی نہیں ہوا۔ براہ راست آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد میڈیا ٹاک کر رہی ہیں۔ پہ جائیں تو آپ کو امپینلڈ ہاسپٹلز کی بھی ڈیٹیل ملتی ہے، آپ کو یہ بھی ڈیٹیل ملتی ہے کہ اس ہسپتال کے اندر کس کس بیماری کی سہولت موجود ہے تاکہ آپ وہ سہولت لے سکیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک پروگرام ہوا، اس پروگرام میں اس بات پہ تنقید کی گئی، جی ہم نے فون کیے ہر ہسپتال میں اور ان سے پوچھا یہاں ڈیلیوری کی سہولت؟ بھئی آپ نے ہمارے صحت یہ کارڈ کی ایپ پہ جاتے ہیں، آپ کو کہیں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، وہ ساری انفارمیشن ادھر موجود ہے، کس ہسپتال کے پاس کون سی سہولت ہے۔ وہ ہر ہسپتال پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امپینل ہوں ہمارے ساتھ۔ ان پرائیویٹ ہاسپٹلز کی امپینلمنٹ کے ساتھ ہم نے 68,000 بیڈز ایڈ کیے۔ 68,000 بیڈز have been added to the already existing bed strength in the public sector hospitals۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے ان بیڈز کو ایڈ کرنے سے پہلے جب آپ کے سرکاری ہسپتالوں میں ایک بیڈ پہ 2 مریض ہوتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو بوجھ سرکاری ہسپتالوں پر سے کم ہوا۔ وہ بڑا ضروری تھا کہ بھئی جتنے بیڈز ہیں اتنے مریض ہوں تاکہ مریضوں کی ٹھیک طرح سے ان کو سہولت ملے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں جو میرے پاس جو فگرز آ رہی ہیں سامنے، ڈائلسس آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے، کڈنی فیلئر ایک بہت ہمارے لیے پرابلم ہے۔ اب تک ہمارے 1,33,016 لوگ جو ہیں یہ سہولت لے چکے ہیں۔ کیٹریکٹ کے آپریشن 1,17,074 لوگ جو ہے نا 74 یہ سہولت لے چکے ہیں۔ سیزیرین ڈیلیوریز 57,000، ہسٹریکٹمیز 40,000، ہرنیو پلاسٹی 40,000، اپینڈسیکٹمیز 24,000، کیمو تھراپی 22,000، کورنری اینجیوگرافی 19,000، اینجیو پلاسٹی یا کیبج جو آپریشن ہے وہ 14,000۔ اب یہ مسئلہ وزیر صحت پنجاب لاہور میں گفتگو کر رہی تھیں، ہم نے آپ کو سنوایا، یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ باکسر عامر خان کیریئر کی 40ویں فائٹ میں ناکام ہو گئے ہیں۔ باکسر کیل بروک نے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی بنیاد پر کامیابی حاصل کر لی۔ عامر خان کی شکست سے ان کے مداح افسردہ ہو گئے۔ تو کھیل کے میدان سے ہی آپ کو خبر دیں گے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے آسٹریلوی آل راؤنڈر جیمز فاکنر کی نشے میں دھت ہو کر لاہور کے ہوٹل میں ہلڑ بازی
توڑ پھوڑ، ہیلمٹ مار کر فانوس توڑ دیا، بلہ مار کر لائٹس توڑ دی، عملے سے بدتمیزی کی، نقصان کی بھرپائی کی بات کی تو لیک چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جاتے جاتے امیگریشن حکام اور عملے سے بھی بدتمیزی کر گئے۔ کہیں یہ پی ایس ایل کے امیج کو خراب کرنے کی سازش تو نہیں؟ اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آسٹریلوی کرکٹر جیمز فاکنر پر پی ایس ایل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بورڈ اور فرنچائز کے درمیان فاکنر کو آئندہ کبھی ڈرافٹ کا حصہ نہ بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ پی سی بی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مشترکہ اعلامیے میں فاکنر کی رقم کی عدم ادائیگی کے الزامات کو مسترد کر کے ان کا رویہ قابل مذمت قرار دے دیا۔ پی سی بی نے اعلامیے میں کہا کہ پی ایس ایل کے تمام شرکاء سے انتہائی احترام کا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج تک کسی کھلاڑی نے کانٹریکٹ پورا نہ ہونے کی شکایت نہیں کی۔ تمام کھلاڑیوں نے ہمیشہ پی سی بی کے انتظامات کی تعریف کی۔ پی سی بی نے بتایا کہ فاکنر کے ایجنٹ نے دسمبر 2021 میں اکاؤنٹ کی تصدیق کی اور یو کے میں آف شور بینک اکاؤنٹ میں 70% رقم بھیجی گئی ہے، جس کا اعتراف خود بھی فاکنر نے کیا تھا۔ آسٹریلوی کرکٹر جیمز فاکنر پر پی ایس ایل کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بورڈ اور فرنچائز کے درمیان فاکنر کو آئندہ کبھی ڈرافٹ کا حصہ نہ بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ جیمز فاکنر اور تنازع یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ماضی میں بھی فاکنر خود اور اپنے آسٹریلیا کرکٹ بورڈ کے لیے مشکلات کھڑی کر چکے ہیں۔ 2015 میں فاکنر کو نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر مینچسٹر پولیس نے حراست میں لیا تھا، مگر کرکٹ آسٹریلیا نے انہیں جیل میں جانے سے بچا لیا اور 2 سال کی پابندی لگائی۔ بگ بیش لیگ کے حالیہ سیزن میں فاکنر نے ہوبارٹ سے معاہدہ توڑا اور اپنے ہی ملک کی لیگ نہ کھیل سکے۔ 2016 ورلڈ کپ میں فاکنر نے سیاہ فام افراد کے لیے توہین آمیز جملے کہے، جس کے بعد انہیں معافی بھی مانگنا پڑی۔ فاکنر پر میچ کے دوران کرس گیل کو گالیاں بکنے پر جرمانہ بھی لگ چکا ہے۔ اور اس سب پر سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم یونس خان یہ کہتے ہیں کہ پی ایس ایل کا حصہ رہا ہوں، پی ایس ایل ختم ہوتے ہی سب کو ادائیگی ہو جاتی ہے۔ رپورٹ اگر سچ ہے تو جیمز فاکنر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ایکشن واضح ہونا چاہیے۔ تو ہم ہر جگہ یہ بات کرتے ہیں، جس دن چیک ان ہوتے ہیں اس کے اگلے دن آپ کو 60 سے 70 یا 75% آپ کو پیمنٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے خود لی ہے۔ اس معاملے میں سنی سنائی باتیں نہیں ہے، اس کا تو میں خود گواہی دے سکتا ہوں۔ آپ کو ویسے ان کو جانے نہیں دینا چاہیے تھا، اس کی رپورٹ ہونی چاہیے تھی، اس کی پوری کارروائی ہونی چاہیے، اس کے بعد جو بھی ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ کے جو لا اینڈ آرڈر ہیں ان کو کوئی بھی وہ لائن کراس کرتے ہیں یا فارنرز ہوں یا جو بھی ہوں، اگر یہ رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد جو بھی ایکشن ہو فیوچر کے لیے وہ بہت کلیئر اور واضح ہونا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے آپ کو بتائیں گے کسی کو بھی پاکستان اور پی ایس ایل کو داغدار کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی کا ٹویٹ، کہا پاکستان کی بہترین مہمان نوازی کے باوجود جیمز فاکنر کے بے بنیاد الزامات پر افسوس ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ احترام سے پیش آیا جاتا ہے، کبھی معاوضوں کی ادائیگیوں میں تاخیر نہیں ہوئی۔ اور پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن میں سنسنی خیز مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایونٹ میں آج بھی 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ آج کھیلے جانے والے پہلے میچ میں کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ، جبکہ دوسرے میچ میں ملتان سلطان اور اسلام آباد یونائٹڈ ٹکرائیں گے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ پاکستان اور آسٹریلیا کی 23 سال بعد ٹیسٹ سیریز ہونے جا رہی ہے۔ پوری قوم کرکٹ کی بحالی کا جشن منا رہی ہے۔ کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں تو وہ چون چون کا مربع اپوزیشن ہے۔ یہ اس وقت پنڈی میں کرائے کا شو کرنا چاہتی ہے جب پہلا ٹیسٹ ہو رہا ہوگا۔ اور یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔